वेलकम टू बोलते हाथ। एक ऐसे मुनफरिद सफ़र में जहां हम आपको इल्म नजूम के राज, इस्लामी वज़ाइफ की बरकत और आज़मूदा रूहानी टोटकों की ताकत से रोशनास करवाते हैं। ये सिर्फ़ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसी रहनुमाई है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून देती है, आपकी मुश्किलात को कम करती है और आपकी ज़िंदगी में खुशी और बरकत का चिराग रोशन करती है। यहाँ हम बात करते हैं इन वज़ाइफ की जो कुरान और हदीस से माखूज़ हैं और जिनका असर न सिर्फ आपकी दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी लाता है बल्कि आपके दिल को भी रूहानी सुकून बख्शता है। चाहे बात हो रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने की, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाने की, सेहत बेहतर बनाने की या ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में कामयाबी पाने की, आपको यहाँ हर मसले का आसान और आज़मूदा हल मिल जाएगा। हम आपको नजूमी असूलों पर मबनी ऐसे कीमती मशवरे भी देते हैं जिनसे आप अपनी किस्मत को बेहतर सिमत में ले जा सकते हैं। चाँद की तारीख़ों के हिसाब से फ़ैसले करना, मखसूस रंगों या धातों का इस्तेमाल करना और सितारों की चाल के मुताबिक अपने दिन की मंसूबा बंदी करना, ये सब कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दफ्तर में गुज़रता है। अगर काम की जगह का माहौल खुशगवार हो, साथियों और आला अफसरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, तो काम करने का मज़ा भी आता है और हमारी कारकर्दगी भी बेहतर होती है। इसके बरअक्स अगर माहौल में तनाव हो, झगड़े हों या लोग आपस में मिलकर ना चलें तो काम बहुत बोझिल महसूस होता है। इस मसले का एक आसान और मौसल हल ये है कि अल्लाह पाक के दो खूबसूरत नामों का विर्द किया जाए। ये नाम है या मुइज़्ज़ो या अज़ीज़ो। इन नामों को पढ़ने से दिलों में मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा होती है और काम की जगह पर मस्बत तवानाई आती है। ये बहुत आसान है। रोज़ाना सुबह जब आप दफ्तर जाने लगें तो इन इस्मा का विर्द पढ़ते रहें। ये वजीफ़ा करते वक्त पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करें कि अल्लाह की रहमत से आपका दफ्तर का माहौल बेहतर हो जाएगा। इस वजीफ़े के बरकत की वजह से जब आप ये वजीफ़ा बाकायदगी से करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके साथी और आला अफसरान आपसे ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम से पेश आ रहे हैं। ये नाम पढ़ने से आपकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश पैदा होती है कि लोग आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। दफ्तर में बिला वजह की सियासत, झगड़े और मनफी बातें ख़त्म हो जाएंगी और काम का माहौल पुरसुकून हो जाएगा। जब आपका दिल सुकून में हो और आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दे पाते हैं, जिससे काम में बरकत होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वजीफ़ा करने से पहले और आखिर में दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। वजीफ़ा है या मुइज़्ज़ो या अज़ीज़ो का दफ्तर में खुला विर्द जारी रखें। इस वजीफ़े को महज एक रूहानी अमल समझकर ना करें बल्कि पूरे यकीन और खुलूस के साथ करें। इससे न सिर्फ आपका दफ्तर का माहौल बेहतर होगा बल्कि आपकी अपनी अंदरूनी हालत में भी सुकून और खुशी महसूस होगी। तो मेरे दोस्तों, इस्लामी वज़ाइफ और अमली इक़दामात के साथ साथ कुछ छोटे नजूमी टोटके भी होते हैं जो माहौल को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। ऐसा ही एक बहुत आसान और मौसर टोटका सौंफ और गुड़ का है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कदीम हिकमत पर मबनी एक ऐसा तरीका है जो मनफी तवानाई को ख़त्म करके मस्बत और मीठे एहसासात को फ़रोग़ देता है। इस टोटके को कैसे इस्तेमाल करें? ये बहुत ही सादा है। आपको बस थोड़ी सी सौंफ और गुड़ की ज़रूरत अपने दफ्तर की मेज़ के किसी कोने में या फिर दराज में एक छोटी प्याली या कागज़ में थोड़ी सी सौंफ और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख दें। आप ऐसी जगह पर रखें जहां ये ज़्यादा नज़र ना आए लेकिन वहां मौजूद हो। सौंफ को इसकी खुशबू और ठंडी तासीर की वजह से जाना जाता है जो माहौल में सुकून और ताजगी लाती है, जबकि गुड़ अपनी मिठास की वजह से तल्ख़ रवैयों और कड़वे अल्फाज को ख़त्म करके रिश्तों में नरमी और मिठास पैदा करने की अलामत समझा जाता है। पुराने ज़माने के बुज़ुर्गों का मानना था कि ये दोनों चीज़ें एक साथ रखने से दफ्तर का माहौल खुशगवार हो जाता है और लोगों के रवैये में नरमी आ जाती है। जब ये दोनों चीज़ें आपके आसपास होती हैं तो ये
ایک طرح سے مثبت توانائی کا مرکز بن جاتی ہیں جو آپ کے اور آپ کے ساتھی کے رویوں پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ اس سے کام کی جگہ پر غیر ضروری تناؤ اور جھگڑے کم ہوتے ہیں اور آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ آپ یہ ٹوٹکا ایک ہفتہ یا چند دن آزما کر دیکھیں اور اس کے مثبت اثرات خود محسوس کریں گے۔ تو دوستو، رزق میں اضافے اور گھر کے اچھے ماحول کے لیے رزق میں برکت اور گھر میں سکون اور اطمینان ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے جمعے کا دن خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ دن برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن کے دو خاص اعمال آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک سادہ سا عمل کر لیں۔ ایک چمچ تازہ دہی لیں اور اس میں تھوڑی سی چینی یا شہد ملا کر کھا لیں۔ دہی سکون اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شہد اور چینی مٹھاس، خوشی اور برکت کی علامات ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں کھا کر نکلتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کے اندر اور آپ کے گھر میں مثبت توانائی کو فروغ دیتی ہیں۔ اس سے آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور یہ عمل گھر کے ماحول میں ایک میٹھا اور خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز نیکی اور مٹھاس سے کریں تاکہ اس کے مثبت اثرات آپ کی زندگی میں رزق، خوشحالی کی شکل میں ظاہر ہوں۔ قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر برکت اور خوشحالی کے حوالے سے اہم ہے۔ اس کا وظیفہ رزق میں اضافے اور اللہ کی طرف سے خصوصی عطا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ایسی جگہ پر بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کثیر بھلائی اور عطا کا وعدہ کیا ہے۔ جب آپ اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں وسعت آتی ہے اور زندگی سے تنگی ختم ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو مستقل مزاجی سے ہر جمعہ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی مالی حالت اور گھر کا ماحول دونوں ہی بہتر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول اور آخر ضرور پڑھیں۔ تو دوستو، اگلا میرا وظیفہ اور ٹوٹکا ہے گھر سے نحوست دور کرنے کا آسان ٹوٹکا۔ کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے ہو رہے ہیں، سکون نہیں ہے یا ہر وقت ایک بوجھل پن محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ گھر میں موجود منفی توانائی ہو سکتی ہے۔ اس منفی ماحول کو ختم کرنے اور گھر میں خوشگوار اور پرسکون فضا پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور پرانا طریقہ کافور کا استعمال ہے۔ کافور ایک قدرتی کرسٹل ہے جس کی تیز اور خوشگوار خوشبو ہوتی ہے۔ اسے کئی صدیوں سے روحانی اور طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو کو منفی اثرات کو دور کرنے اور ماحول کو پاک کرنے کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا بہت ہی سادہ ہے۔ آپ کو بس بازار سے خالص کافور کے چھوٹے ٹکڑے لینے ہیں، پھر ان ٹکڑوں کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیں۔ یہ ٹکڑے فرش پر یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یہ محفوظ ہوں۔ کافور کی خوشبو اور اس کی پاک کرنے کی خصوصیات گھر میں موجود منفی توانائی کو جذب کر لیتی ہیں اور اسے ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے گھر کا ماحول ہلکا اور مثبت ہو جاتا ہے۔ جب گھر سے منفی اثرات ختم ہوتے ہیں تو اس کی جگہ سکون اور اطمینان لے لیتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ بلا وجہ کی پریشانیاں اور جھگڑے کم ہو گئے ہیں اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا ہے۔ کافور کی تیز خوشبو کیڑوں مکوڑوں کو بھی دور رکھتی ہے اور ہوا کو صاف کرتی ہے، جس سے گھر میں پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس ٹوٹکے کا بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے ہر 2 ہفتے یا مہینے میں ایک بار پرانے کافور کو ہٹا کر نئے ٹکڑے رکھ دیں۔ اس طرح اس کا اثر ہمیشہ برقرار رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے جو آپ کے گھر کو روحانی اور جذباتی طور پر پاک صاف رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بلڈ پریشر اور صحت کے لیے روحانی اور قدرتی علاج۔ بلڈ پریشر کا بڑھنا آج کل ایک عام مسئلہ بن چکا ہے جو ہمارے دل اور جسم پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک روحانی اور قدرتی طریقہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ایک وظیفہ اور ایک سادہ گھریلو نسخہ شامل ہے۔ طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک صاف تانبے کا برتن لیں اور رات کو اس میں 1 گلاس پانی بھر کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ پانی پی لیں۔
تانبا ایک ایسی دھات ہے جو پانی میں اپنے مفید خصوصیات شامل کر دیتا ہے۔ یہ تانبا جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں اسلامی وظیفہ۔ پانی پینے کے بعد یا دن کے کسی بھی وقت جب آپ کو سکون محسوس ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر یا رحمانو یا رحیمو کا کثرت سے ورد کریں۔ یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں جن کا مطلب انتہائی مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ ان ناموں کا ورد کرتے ہیں تو یہ دل کو سکون، اطمینان اور ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی بلڈ پریشر بڑھنے کی بڑی وجوہات میں سے ہیں اور یہ وظیفہ ان کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی تانبے کا پانی اور یا رحمانو یا رحیمو کا ورد ایک ساتھ مل کر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ایک بہترین معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک اضافی روحانی اور قدرتی علاج ہے اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ تو دوستو میرا اگلا ٹوٹکا اور وظیفہ ہے جلد کی چمک کے لیے روحانی اور قدرتی طریقہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جلد صاف، چمکدار اور خوبصورت ہو۔ جدید کریموں اور ٹوٹکوں کے علاوہ قدیم طریقوں اور روحانی اعمال میں بھی جلد کی خوبصورتی کا راز پایا جاتا ہے۔ یہاں آپ کی جلد کو قدرتی طور پر نکھارنے کے لیے ایک آسان طریقہ اور ایک مبارک وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک پیتل کا صاف برتن لیں اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کر منہ دھو لیں۔ آپ یہ عمل روزانہ یا ہفتے میں چند بار کر سکتے ہیں۔ پیتل ایک ایسی دھات ہے جس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جب آپ اس کے پانی سے اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو یہ پانی جلد کی سطح پر موجود مضر بیکٹیریا اور جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ اس سے چہرے پر ہونے والے دانوں اور دیگر جلدی مسائل میں کمی آتی ہے اور جلد تازہ اور چمکدار ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ جب آپ پیتل کے پانی سے اپنا منہ دھو رہے ہوں تو دل ہی دل میں سورۃ 3 پڑھیں۔ سورۃ 3 قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی خوبصورتی اور اس کے بہترین قد کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے انسان اپنی خوبصورتی اور اپنے وجود کی عظمت کا احساس کرتا ہے جو ایک روحانی سکون اور خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ اس سورت کو اپنے ذہن اور دل میں رکھ کر چہروں کو دھوئیں گے تو اس کی برکت سے آپ کے چہرے پر ایک خاص نور اور تازگی آئے گی۔ تو میرے دوستو یہ دونوں طریقے یعنی پیتل کے پانی سے منہ دھونا اور سورۃ 3 کا ورد مل کر آپ کی جلد کو اندرونی اور بیرونی طور پر خوبصورت بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں نہ صرف آپ کی جلد کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو ایک روحانی سکون بھی ملے گا۔ تو دوستو میرا اگلا وظیفہ ہے امتحان میں کامیابی کے لیے شہد اور زعفران کا عمل۔ امتحان کی تیاری کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا ہر اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے۔ سخت محنت کے ساتھ اگر کچھ چھوٹے اور مؤثر روحانی یا قدرتی اعمال بھی کیے جائیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا ہی آسان اور مفید عمل بتایا جا رہا ہے جو امتحان کے دن آپ کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ شہد کا استعمال۔ امتحان کے دن صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہد کے 5 قطرے ڈالیں اور انگلی سے انہیں چاٹ لیں۔ شہد قدرت کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے۔ یہ دماغ کو فوری اور دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے یادداشت تیز ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے اور دماغی تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ جب آپ امتحان کے دن شہد کھا کر جائیں گے تو آپ کا دماغ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا اور سوالات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ شہد کھانے کے بعد تھوڑا سا زعفران لے کر اسے ہلکے پانی میں گھول لیں، پھر اپنی انگلی سے اس کا ایک ہلکا سا قطرہ اپنے ماتھے اور دونوں کنپٹیوں پر لگا لیں۔ زعفران کو ذہنی سکون اور یادداشت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو اور اس کا اثر دماغی خلیوں کو پرسکون کرتا ہے اور ذہنی یکسوئی فوکس پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اسے اپنے ماتھے اور کنپٹیوں پر لگا کر امتحان دینے جائیں گے تو آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، غیر ضروری پریشانی ختم ہوگی اور آپ پوری توجہ کے ساتھ پرچہ حل کر سکیں گے۔ یہ دونوں عمل یعنی شہد کا استعمال اور زعفران کا لگانا مل کر امتحان کے لیے آپ کی تیاری کو مکمل بناتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن کو تیز کرتے ہیں بلکہ آپ کو ایک روحانی سکون بھی فراہم کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔
دوستو، ہم نے جو بھی وظائف اور ٹوٹکے یہاں ذکر کیے ہیں وہ سب آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ ان سب کا اصل فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ ان پر پختہ یقین اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، کسی بھی روحانی یا قدرتی عمل میں کامیابی کا دار و مدار صرف اس کے کرنے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کس دل اور نیت سے اسے کر رہے ہیں۔ جب آپ پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے یا کسی ٹوٹکے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت اور خوشگوار تبدیلی ضرور آئے گی۔ تو آئیے دوستو، ہم سب مل کر ایک دعا کریں۔ یا اللہ، جو بھی یہ اعمال کرے اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کے رشتوں میں محبت پیدا فرما، اس کے گھر سے نحوست اور پریشانی دور فرما، اس کی صحت اچھی فرما اور اس کے علم اور کامیابی میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔